अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कोई समझ नहीं पा रहा, और समझ नहीं पा रहा तो फिर अजीब किस्म की एक धमा चौकड़ी मची हुई है, और वो जो अजीब किस्म की धमा चौकड़ी है उसमें से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इस वक्त जो हैं वो हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जिसको हम ट्रांजिशन का दौर कह सकते हैं। अबलागियात के महासन और अबलागियात के हथियार बदल रहे हैं। किसी ज़माने के अंदर रेडियो रखना और सुनना एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल समझा जाता था। हमारे घरों के अंदर ट्रांजिस्टर से पहले रेडियो आया जो कि बिजली से चलता था, जिसमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी ट्यूबें लगी होती थीं। हम उस रेडियो पे नगमात, तलावत और मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के मजहबी और मुख्तलिफ़ किस्म के एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम सुना करते थे और सुन के इमेजिन किया करते थे कि ये इस तरह होगा। उसके बाद रेडियो के बाद फिर टीवी आ गया, घरों के अंदर टीवी आया और उसने अबलाग के डायनामिक्स बदल दिए। लेकिन इस दौरान तहरीरी अबलाग जो है, जिसको हम अखबार कहते हैं, वो भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहा। 2010 के बाद दुनिया के अंदर एक जौहरी तब्दीली आई। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, आप बोर नहीं हो जाते हैं एकेडमिक बातों के ऊपर। ये एकेडमिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। 2010 के बाद एक तब्दीली आना शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर, और वो तब्दीली बड़ी तेज़ी के साथ घसीट के मुल्क के अंदर लाई गई, और 2018 के अंदर उसको बुनियाद बना के लोगों के बारे में और लोगों का एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, और ये था सोशल मीडिया। अब आप देखिए, अखबार इर्रेलेवेंट हो चुका है, टीवी इर्रेलेवेंट हो चुका है, रेडियो इर्रेलेवेंट हो चुका है, और फ्रंट पे क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया डिक्टेट करता है। मैं जब ये व्लॉग करने के लिए बैठता हूँ तो मेरा प्रोड्यूसर मुझे बताता है कि सर आज ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं टॉप के ऊपर, तो इनमें से कोई मौजू चुन लीजिए। तो मैं उनमें से मौजूआत का इंतखाब करता हूँ। इसका मतलब है सोशल मीडिया मुझे भी डिक्टेट करता है। मैं बच्चों जी भांजी मार जाना ना, मुख्तलिफ इस तरह के मौजूआत छेड़ता हूँ, तो आप उसको कबूलियत नहीं बख्शते ना। कोई 10,000 देखा जाता है, कोई 12,000 देखा जाता है। नॉर्मली एवरेज मेरा व्लॉग जो है वो 25-30 हज़ार देखा जाता है। लेकिन जब भी मैं इस तरह का मौजू छेड़ूँ, आप लोग देखते नहीं उसको। ठीक है, अब जो है वो अबलागियात के जो मयारात हैं, जिसको हम पैरामीटर्स कह सकते हैं, वो बदल गए। अब जो है वो चीज़ ज़्यादा ज़ेर बहस आती है या ज़ेर बहस समझी जाती है जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रही हो, जिसकी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयरिंग हो, जिसको फेसबुक पे देखा जा रहा हो, वो चीज़ टॉप ट्रेंड कर रही होती, और उसी के अंदर ये हमारा ये भी शामिल है। अब आप इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें। ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो इर्रेलेवेंट हो चुका। अच्छा, सियासत और सहाफ़त का चोली दामन का साथ। सियासतदान सहाफ़त के ज़रिए या सहाफ़ियों के ज़रिए अपना पैगाम अवामुन्नास तक पहुंचाता है, और अवामुन्नास जो हैं वो उस प्रोग्राम को कबूल करके या मुस्तरद करके अपने मुस्तकबिल के सियासी राय का इजहार करते हैं। अब सियासतदान के पास कौन से राय थे? टीवी था, रेडियो था, अखबार था, ये तीनों गायब हो गए। इनकी जगह क्या आ गया? सोशल मीडिया आ गया। और सोशल मीडिया में एक निज़ाम तख्लीक करके रियासत के अखराजात से, मैं दोबारा कह रहा हूँ, रियासत के अखराजात से एक नाम तख्लीक करके, एक निज़ाम तख्लीक करके एक सियासी पार्टी के हाथ में थमा दिया गया, और जिसको 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का नाम दिया गया। और उस सियासी पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो उसके पास एक ऐसा निज़ाम मौजूद है कि वो अगर चाहे तो अगले 1 घंटे के अंदर आपको ये बावर करा सकती है कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, और उसके टैंक जो हैं वो लाहौर की गलियों में घूम रहे हैं, और एक टैंक आपके घर के बाहर भी खड़ा हुआ है। ये वो आपको इतनी ताकत वो रखते हैं क्योंकि सिस्टम उन्होंने बनाया है। जिन्होंने JF थंडर बनाया है, जिन्होंने अल खालिद टैंक बनाया, तो सिस्टम उन्होंने बनाया। तो वो सिस्टम बना के उन्होंने इन लोगों के हवाले किया है,
اور اب جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سیاستدان جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے ریڈیو، ٹی وی اور اخبار والی، اور ادھر جو سیاست ہو رہی ہے وہ ان تینوں چیزوں سے ماورا ہو چکی ہے۔ اس لیے آپ کو پاکستان کی سیاسیات کی ابلاغیات اور حرکیات کے اندر صرف ایک بندہ ریلیونٹ نظر آتا ہے، جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ عمران خان صاحب کو جیل میں گئے ہوئے کئی ماہ ہو چکے ہیں، میرا خیال 5 اگست کو گئے تھے، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، تقریباً 4 ماہ ہو چکے ہیں، اور 4 ماہ کے بعد ان کا پہلا انٹریکشن ہوتا ہے، اور وہ ساری وہی باتیں دہراتے ہیں جو پہلے وہ اپنے ویلاگز کے اندر کئی درجنوں مرتبہ دہرا چکے ہیں، اپنے انٹرویوز کے اندر کئی دسیوں مرتبہ دہرا چکے ہیں۔ وہ وہی والی واہیات، بکواسیات پھر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میڈیا فوری طور پہ جو کل تک چیخ رہا تھا کہ ہمیں عمران احمد خان نیازی کا نام نشر کرنے کے اوپر پابندی ہے، جو کہ میں نے کہا تھا یہ بکواس کرتے ہیں، نہیں ہے، یہ شیدے کی اپنی، یہ شیدہ 92 والا جو ہے نا، یہ اس کی اپنی ذہنی اختراع تھی، جس کو اس کے ڈائریکٹر نیوز نے یا اس کے جو چمپو ہیں انہوں نے پورے میڈیا کا نریٹو بنایا، اور پھر پی ٹی آئی لے کے اس کو چلی۔ میں نے آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں، یہ شیدے کی اصطلاح تھی، اسے بڑا شوق تھا نا بڑے بڑے افسروں سے ملنے کا، تو پھر چڑھ گیا ڈرٹی ہیری کے ہاتھ۔ اس نے پھر اس ڈرٹی لینن کو خوب دھویا، شیدے نامی ڈرٹی لینن کو خوب دھویا، اور جب اس نے دھویا تو اس کی پھر چیخیں نکلی، تو آگے سے جس نے فون کو سنا تو اس نے سمجھ لیا کہ شاید عمران خان کے نام کے اوپر پابندی ہے۔ میری خواہش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ پابندی کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی نوٹیفیکیشن بتائیں کہ جناب یہ پیمرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا، یہ ISPR نے کہا ہے۔ میرا نہیں خیال وہ ایسا دکھا سکیں گے، کہ تھوڑا سا ہمیں بھی جاننے والے موجود ہیں۔ جو انہوں نے عمران نامہ شروع کر رکھا تھا نا، کہ پہلی 4 خبریں 9 بجے کے خبر نامے کی وہ عمران خان پہ ہوں گی کم وقت میں۔ عمران خان نے چپل پہن لی، عمران خان نے شلوار میں نالا ڈالنے کی کوشش کی، نہیں ڈلا، عمران خان جو ہے اس کی قمیض پھٹ گئی، اس کے اندر اتنی موریاں ہو گئی، عمران خان کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی کہ پیچھے سے پھٹی۔ یہ ساری بکواسیات واہیات کے لوگ ڈسکس کرتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم پٹ پڑتے تھے، یار آج کوئی ایشو عمران خان کا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ 92 ہو گیا، یہ GNN ہو گیا، یہ جتنے بھی نو دولتیوں کے ٹیلی ویژن چینل ہیں، انہوں نے میری جان 9 بجے کے خبر نامے کا پیٹ، پہلی 5 خبریں، پہلی 4 خبریں، پہلی 6 خبریں عمران خان پہ ہوں گی کم وقت میں، باقی ساری سیاست ایک طرف اور جارو کا بھائی ایک طرف، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو تھا، یہ اس بات سے کہا گیا کہ ہر ایک کو میرٹ کے اوپر دی جائے، حالانکہ ابھی بھی میجورٹی کرنٹ افیئرز پروگرام کے اندر PTI کے 2 لوگ بیٹھتے ہیں، وہ زیر عذاب ہیں، زیر عتاب ہیں، اور ادر پارٹیز کا ایک بندہ بیٹھتا ہے۔ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں، اور اینکر بھی PTI کی طرف ملا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود ان کا خیال ہے کہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر باقاعدہ لسٹ آتی تھی ISPR سے کہ یہ بندہ بیٹھے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ تن کے جناب عمران خان کے ایک اس کا وکیل بٹھا لیں گے، ایک اس کا حامی جرنلسٹ بٹھا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اس کی پارٹی کا کوئی چھوٹا موٹا پانڈا، اب تو خیر چھوٹا موٹا بھی باہر نہیں رہے گا، سارے ہی اندر ہو گئے نے، ایک اس کی پارٹی کا کوئی UC لیول کا لیڈر لے لیں گے، لو جی ایپ پروگرام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر تو کوئی بھی جو کہ جرنلزم کی ABC بھی کہتا ہے، وہ کہے گا کہ یار اوے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، سونے کے سمگلر ہو، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ او جی ہمارے اوپر پلیشر آ گیا، ہمارے اوپر یہ ہو گیا، ہمارے اوپر یہ ہو گیا، یہ وہ والے چول، ٹھیک ہے؟ تو خیر یہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ irrelevant ہو گیا۔ ان کی چیزیں irrelevant اس طرح ہوا کہ ان کی چیزیں سنی تب جاتی ہیں جب یہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، ادروائز ان کی چیزیں نہیں سنی جاتی۔ خیر ہم آگے آتے ہیں۔ اب جناب میں یہ آج کا موضوع نہیں تھا، آج کا موضوع وہ تھا، میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ اسی طرز سیاست کے اندر مصروف ہیں، اور اس طرز سیاست کا نتیجہ یہ ہے، اگر میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ 2017 کے اندر جو بھی بندہ PTI کو ایز اے پارٹی جوائن کرتا تھا، تو وہ جوائننگ کے بعد
آ کے بتاتا تھا کہ اسے جو پہلی ہدایت ملی ہے کہ آپ نے 10 سے 15 لوگوں کی پیڈ سوشل میڈیا ٹیم رکھنی ہے، جو کہ آپ کا تو کینڈیڈیچر فارورڈ کرے گی، پروپیگیٹ کرے گی، لیکن وہ ساتھ میں پارٹی کا بیانیہ بھی پروموٹ کرے گی۔ جو بھی ان کا ممبر تھا، ایم پی اے تھا، ایم این اے تھا یا کچھ بھی نہیں تھا، اس نے سوشل میڈیا ٹیم ضرور پالی ہوئی تھی۔ وہ اس نے کس طرح پالی تھی، لیکن اس کے باقاعدہ ریگولر لوگ تھے جن کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر بیانیہ سازی ہوتی تھی، اور ہفتہ 15 دن کے اندر ایک آدھ وہ فزیکل ملاقات بھی کرتے تھے۔ میں ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے کی بات کر رہا ہوں، بھلے وہ کے پی کے کا تھا، بھلے وہ پنجاب کا تھا، بھلے وہ کراچی کا تھا، یہ 3 جگہوں کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا میاں نواز شریف صاحب کے سیاسی جماعت میں ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ان کے جو لیڈر ہیں وہ ہم سے ملے، اور میں نے انہیں کہا کہ وہ پچھلے دنوں ہم سے بڑے مشورے لیا کرتے تھے کہ ہم نے سوشل میڈیا ٹیم میں نے بنانی ہے، آپ کی کیسے بناؤں، یہ کروں وہ کروں۔ تو ملے تو میں نے پوچھا ہاں آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کہاں تک پہنچی، کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جی کیوں؟ انہوں نے کہا وہ جنہوں نے سوشل میڈیا ٹیم بنائی تھی پی ٹی آئی کے لیے، وہی اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے لگے ہوئے ہیں اور وہی کریں گے، ہم نے نہیں کرنا اس محاذ پہ کچھ۔ میرا خیال ہے اس سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی ٹرینڈز چلتے ہیں، جتنے بھی نریٹیوز بنائے جاتے ہیں، بدقسمتی سے نہ تو وہ میری چھوٹی بہن مریم اورنگزیب بناتی ہے، اور نہ ہی برخوردار عاطف رؤوف بناتا ہے، وہ کوئی اور ہی بناتا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ بھی نہیں بناتے جن سے ان کو امید ہے، وہ کوئی ایسے ہی کوئی میرے جیسا، کوئی تیرے جیسا، کوئی اس کے جیسا، کوئی ایسے ہی اٹھ کے بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں تو پورے میڈیا کے اوپر، ٹویٹر سے لے کے ٹک ٹاک تک اور فیس بک سے لے کے یوٹیوب تک، جس کا غلبہ ہے وہ وہی ٹیمیں ہیں جو کہ عمران احمد خان نیازی یا ان کے چنیدہ لوگوں نے اپنی بنائی تھی، اور ان کی طرف سے فارغ کیے جانے کے بعد اب وہ سوشل میڈیائی مرسنریز یا اب سوشل میڈیا کی ٹی ٹی پی بن چکے ہیں کہ ان کو جو پیسے لگائے وہ اس کے لیے ٹرینڈ بنا دیتے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں اگر آپ نے غور کیا ہو تو کسی کی شادی کا ٹرینڈ بنا ہوتا ہے، کسی کی برتھ ڈے کا ٹرینڈ بنا ہوتا ہے۔ شناز کی برتھ ڈے تو بہت ہی دفعہ منائی جا چکی ہے ٹویٹر کے اوپر، اس کا ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوتا ہے۔ یہ وہی ٹیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ تو ابھی تک انگیج ہیں اپنے امپلائرز کے ساتھ، ان کو ادائیگی ہو رہی ہے، جن کو ادائیگی نہیں ہے وہ نکل گئے ہیں اشتہار اٹھا کے کہ جناب میں نے نوٹ بخوا میرا موڈ بنا۔ تو یہ جب تک آپ اس محاذ کو جس طرح دونوں فریقین نے خالی چھوڑا ہوا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ کریں اور ان کا خیال ہے کہ آپ اپنی سیاست کا بوجھ تو اٹھائیں نا، چلیں قومی معاملات کے اندر جو پی ٹی آئی باہر سے بیٹھ کے گند کر رہی ہے وہ اس کو تو ہم کاؤنٹر کریں گے، آپ اپنی سیاست کا بوجھ تو اٹھائیں۔ ادھر کوئی خیال نظر نہیں آتا، فیل نظر نہیں آتی۔ میاں نواز شریف صاحب مرضی کے مالک ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس کو چپ کر کے بیٹھے رہنے سے یہ معاملات نپٹ جائیں گے۔ میاں صاحب اینج نہیں ہونا۔ 21ویں صدی کے اندر، 21ویں صدی کے ابلاغی انسٹرومنٹس جو ہیں، آلات جو ہیں، جو کہ دستیاب ہو گئے ہیں اور جو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، سر ان کو ایکسرسائز کیے بغیر کام نہیں چلنا۔ ورنہ دیکھ لیں پنجاب میں آپ کی پہلے بھی اکثریت تھی، اب بھی میرا خیال ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس پنجاب میں سادہ اکثریت آ جائے گی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ 95% انتخابات ہار چکے ہوئے ہیں۔ ہر محاذ کی اہمیت اور ضرورت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، کچھ کر لیں، ہمارا تو کام ہے کہ ہم توجہ دلا دیں، ہم توجہ دلا رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، کرنا تو آپ نے وہی ہوتا ہے جو آپ کی مرضی ہوتی ہے اور آپ کے دماغ میں ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔